नाम में तमाम इस्लाम। हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तारीफ करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी हूँ। सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने फजल दिया कि आज इस जगह पर खुदा के कलाम की बात की जाए। हालेलुया। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर एहसान के लिए, पास्टर आरब खान साहब के लिए। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल के साथ हमें लेकर आए हैं स्कॉट करके, और इनके लिए जोरदार तारीफ चाहिएगा। और खुदा की शुक्रगुजारी आपके दरमियान आकर दिल बड़ा शादमान है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मसीह की जो मोहब्बत है ये हम जहाँ भी जाए ना, ये हमारे साथ है। और इसके सबब से ही ये एक ऐसा ब्लड रिलेशन हमें मिला है जहाँ पर हमें हर तरह से ही मोहब्बत मिलती है। आपके बड़े वार्म वेलकम के लिए भी शुक्रिया, और आप सबों को ईद क़यामत अल मसीह भी बहुत मुबारक हो। वैसे तो हर संडे ही हम मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं। हालेलुया। तो मसीह के जी उठने के सबब से ही हम यहाँ इकट्ठे हैं। तो कुछ बात इस पर हम करेंगे और मेरे साथ देखिएगा। पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम उसका दूसरा खत है और उसका दूसरा बाब, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत से। दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के माफी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मसीह क्यों जी उठा, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? मसीह क्यों जी उठा। मसीह ही क्यों जी उठा। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके बारे में शहादतें मौजूद हैं, कलाम खुदा में गवाहियां मौजूद हैं। पहले उन औरतों की गवाही जो सुबह सवेरे कब्र पर खुशबूदार चीजें लेकर गईं, उन्होंने आकर इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। फिर मरियम मगदलीनी जिसने यीशु मसीह को बागबान समझकर कहा कि मेरे यीशु को कहां रखा है, वो कब्र में नहीं है। अगर तूने उसे कहीं रखा है, तूने उसे देखा है, तो प्लीज मुझे दे दे, मैं यीशु को मिलना चाहती हूं। वो फरिश्ते जो आसमान से आए और खुदा का कलाम कहता है कि वो बड़ा भारी पत्थर जो था उन्होंने कब्र के मुंह से लुढ़का दिया, और एक को सरहाने और एक को पैंताने खड़े देखा। उन्होंने भी इस बात की शहादत दी कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक ही उठा है। आओ देखो वो जगह जहां उन्होंने यीशु को रखा था। ये शहादत कि वो इस जगह पर दफनाया गया था, दफन हुआ था, लेकिन ये जगह देख लो यहां वो नहीं है। उसका खाली कफन ये बात बताता है कि वो कब्र के अंदर नहीं है। और खुदा का रसूल पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों के 15वें बाब में लिखता है कि किताब मुकद्दस भी इस बात की गवाही देती है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो मुर्दों में से क्यों जी उठा, ये शहादतें बताती हैं। पतरस को दिखाई दिया, 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, और उससे तोमा को भी दिखाई देकर कहा, अपनी उंगली पास ला और मेरे हाथों के सुराखों में डालकर देख, और बेइत्तेकाद ना हो, अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डालकर देख और बेइत्तेकाद ना हो। ये सारी शहादतें जब हम इकट्ठी करते हैं, और भी बहुत सारी,
یسوع 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا، اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کرتا رہا، تاکہ وہ اس بات کو سمجھے جانے کہ یسوع اب قبر میں نہیں ہے، یسوع اب صلیب پر بھی نہیں ہے۔ اس کا خالی کفن بتاتا ہے کہ وہ قبر میں نہیں ہے، پتھر لڑکا ہوا ہے بتاتا ہے کہ وہ قبر میں نہیں ہے۔ مسیح بھی کیوں جی اٹھا؟ خدا کا رسول کہتا ہے وہ ہمارے پست حالی کے بدنوں کو جلالی بنانے کے لیے جی اٹھا۔ انسان جو گناہ میں گر گیا، گراوٹ کا شکار ہوا، اس کے بدن کو گراوٹ سے نکالنے کے لیے، گناہ کے کیچڑ سے، دلدل سے نکالنے کے لیے، اس کے پست حالی بدن کو جلالی بدن بنانے کے لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح کے جی اٹھنے سے ہم ابدیت میں مسیح کے ساتھ گزاریں گے، یہ امید ہمارے لیے زندہ ثابت ہوئی کہ اب ہم نا امید نہیں ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح بڑی قدرت والا نبی تھا، اس کو انہوں نے مصلوب کر دیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، انہوں نے اسے دفن کر دیا، اس کی ساری تاریخی حیثیت ختم کی۔ لیکن نہیں، خداوند یسوع مسیح نہ صرف تاریخ کے اوراق کے اندر وہ زندہ ہے، بلکہ وہ کلیسیا کا سر ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے فی الحقیقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ تو مسیح اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے سبب سے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر ایک مسیح کی زندگی میں جب وہ مسیح پر ایمان لاتا ہے، سب سے اہم چیز کہ وہ اپنی پرانی انسانیت کو اتارتا ہے۔ مسیح اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا ہے تاکہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ دفن ہو جائے، اور ہم روح القدس کے وسیلہ سے، اس کی تحریک میں، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم نئے انسان بن جائیں۔ اس سے پولس اپنے خط میں لکھتا ہے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اگر ہم افسیوں خط پڑھیں، اس کا 4 باب اس کی 23ویں آئی، اگر آپ حوالہ نکال سکیں تو اچھی بات ہوگی۔ 4:23 میں کہتا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاتے ہو، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا کہ ہماری پرانی انسانیت کو اتار ڈالے، اس طرح سے جیسے کوئی اپنا گندا اور پرانا لباس اتار دیتا ہے، اس سے ہماری پرانی انسانیت کو اتار دیا اور ہمیں ایک نیا لباس دیا، قوت کا لباس، روح کی قوت کا لباس، خون سے دھلی پوشاک، ایسے جامے اس نے پہنائے ہیں جس کے ذریعہ سے ہم مسیح کے ساتھ ابدیت میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ اس لیے مردوں میں سے اٹھا تاکہ گنہگار انسان کو، پاپی انسان کو، خدا سے جدا انسان کو دوبارہ سے فردوس میں داخل کرے۔ اس نے صلیب پر بھی ڈاکو سے کہا میں آج ہی تجھ سے کہتا ہوں تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللویا۔ وہ مسیح اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہمارے فانی بدن کو، ہمارے پست حالی کے بدن کو جلالی بنائے، پرانی انسانیت کو اتار دے، اور ہمیں نئی انسانیت میں نئے طور پر وہ خدا کے ابدی آرام میں ہمیں وہ داخل کرے۔ رومے خط کے 6 باب کو دیکھیں تو وہاں پر اور واضح وہ کرتا ہے کہ مسیح اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی 6 آیت سے، بلکہ 5ویں سے واضح ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پابست ہوں گے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پابست ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ صلیب پر ہمارا بدن اس کے ساتھ مصلوب کیا گیا، اور پالوس کہتا ہے جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اس لیے جب وہ مسیح صلیب پر ہے، میری پرانی انسانیت بھی اس کے ساتھ صلیب پر مصلوب ہوئی ہے۔ تو کلام کہتا ہے تاکہ گناہ کا بدن جو ہے وہ بیکار ہو جائے، ہم اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے ہیں،
اور پھر کہتا ہے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہے، کیونکہ جو منہ وہ گناہ سے بھری ہوا۔ پر جب ہم مسیح کے ساتھ موے تو ہمیں یقین ہے اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ اگر مسیح کے ساتھ موے ہیں، جس طرح سے مسیح صلیب پر ہے، میں صلیب پر ہوں، جب مسیح موا میں بھی موا، جب مسیح دفن ہوا میں بھی دفن ہوا۔ اور بپتسمہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم مسیح میں مر کے ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی، اور بپتسمہ کے ذریعہ سے ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اس سے پولس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہماری پرانی انسان اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی تاکہ نئی انسانیت میں اس کے ساتھ ہم ہمیشہ کی زندگی بسر کریں۔ اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ پولس کہتا ہے اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہم سب سے زیادہ بد نصیب ہیں، لیکن خداوند کی شکرگزاری ہو فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ دوسری بات، مسیح اس لیے بھی قبر اور موت پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ رسولوں کے اعمال کے 17ویں باب کی 31ویں آیت میں 17-31 میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راضی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جس سے اس نے مقرر کیا ہے، اور کیا کیا ہے؟ اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت بھی کر دی ہے کہ وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ اس لیے بھی مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ وہ زندوں اور مردوں کا منصف ہو۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جو جی اٹھا ہے اس لیے جی اٹھا ہے کہ زندوں اور مردوں کا منصف ہوگا اور تخت لگے گا، اور پھر سب لوگ اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اسی طرح سے جدا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ دائیں طرف سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنائے عالم سے پیشے سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ وہ عدالت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ باپ نے اسے عدالت کرنے کا سارا اختیار اس کے سپرد کیا ہے۔ وہ اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ جب وہ تخت پر بیٹھے تو اپنے لوگوں کو وہ بادشاہی دے۔ اس نے پترس کی ایک بات کا سوال کا جواب دیا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اس نے کہا تم جو سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لیے ہو، 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کرو گے؟ انصاف کرو گے۔ تو مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے جی اٹھا ہے، عدالت کرنے کے لیے جی اٹھا ہے تاکہ وہ دنیا کی عدالت کرے۔ تیسری بات، مسیح اس لیے بھی جی اٹھا ہے، یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں، یوحنا عرف کا مکاشفہ۔ تیسری بات ہے یہ کہ مسیح مردوں میں سے کیوں جی اٹھا ہے۔ 17ویں آیت میں جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا کہ خوف نہ کر، میں اول آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارے اندر کے خوف کو دور کرنے کے لیے جی اٹھا۔ آپ کو پتا ہے جب یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے اس کے شاگرد سب باری باری سے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پھر ایک لونڈی پترس سے بار بار کہہ رہی ہے مجھے لگتا ہے تو گلیلی ہے، تیری بولی اس کے ساتھ ملتی ہے، میں نے تجھے اس کے ساتھ دیکھا ہے۔ لیکن تینوں ہی بار پترس نے یہ کہا میں اس کو نہیں جانتا۔ اس کے اندر خوف تھا۔ پھر یہودیوں کے خوف سے، ڈر سے ان کے دروازے بھی بند تھے، پر خدا کا کلام کہتا ہے وہ اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا اور ان کو دکھائی دیا، ان کے ساتھ کھایا اور پیا تاکہ واضح کرے، تاکہ ان کو واضح ہو جائے اب ہمیں خوف کے نیچے نہیں رہنا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ شاید خوف کے نیچے، جو موت کا خوف، لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے اس نے جی اٹھا۔ اس کے لوگ، اس کی کلیسیا، اس کے ایماندار فالوورز یہ جان لیں کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔
اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ وہ اس خوف سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، موت کے خوف سے، چھوڑے جانے کے خوف سے، تنہائی کے خوف سے، ناکامی کے خوف سے، خاندانی مسائل کے خوف سے، دنیا کے خوف سے، ڈر سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ اس نے یہاں پر واضح کر دیا کہ خوف نہ کر، میں اول آخر ہوں، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ رومے خط کے 6 باب میں پالوس لکھتا ہے کہ مسیح جو ہوا تو گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، لیکن اب جو جیتا ہے تو پھر عبدالآباد زندہ رہنے کے لیے جیتا ہے۔ اب وہ مرے گا نہیں، اب اسے موت نہیں آنے کی، اب وہ زندہ ہے اور عبدالآباد تک زندہ رہے گا۔ اس نے خود فرمایا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اب اس کو موت نہیں آنے کی، اب وہ مرے گا نہیں۔ اس کے لوگ بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، پالوس یہ نعرہ بلند کرتا ہے، وہ جانتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسیح میں جینا ہے، مسیح میں مرنا بھی جینا ہی ہے، یہ زندگی ہے۔ اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسیح میں مرا ہے وہ کبھی مرا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تاکہ اس کے لوگ، اس کے فالورز کبھی موت کے خوف کے اندر نہ رہیں۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بے شک الٹی سلیب دے دو۔ وہ مسیح کے لیے اپنی جانیں بھی نثار کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، مسیح ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے جی اٹھا ہے۔ اس نے ہمارے پاپ اور گناہوں کو اٹھا لیا اور ہمیں راست باز ٹھہرایا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ بات ثابت بھی اس نے کر دی۔ رومیو خط کے 1 باب کی 4 آیت میں کلام فرماتا ہے وہ اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ قدرت کے ساتھ، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ کس طرح سے خدا کا بیٹا ہے، اس لیے یوحنا اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اس نے بیٹے کو بھی بخشا کہ اپنے اندر زندگی رکھے۔ باپ میں زندگی ہے تو اس کے بیٹے میں بھی زندگی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو رومیو خط کے 1 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے تو اس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر یہ بات ثابت کر دی ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ہی وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت بھی جبل فرشتہ نے یہ کہا کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر پالوس لکھتا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ہی خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ٹھہرے۔ ہمیں نا امیدی سے نکالنے کے لیے جی اٹھا تاکہ ہماری امید اس میں اور زیادہ ہو جائے۔ ہم یہ جانیں اگر آج ہم مسیح میں مرتے ہیں تو مسیح میں جیئیں گے بھی۔ اگر مسیح میں مرتے نہیں ہیں تو پھر مسیح میں جی اٹھنے کی امید نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو زندہ امید ہے وہ یہی ہے کہ مسیح میں موئیں گے تو پھر مسیح میں جی اٹھیں گے۔ اگر پرانی انسانیت صلیبہ کھینچتی ہے رغبتوں اور خواہشوں سمیت تو پھر مسیح میں ہم جی اٹھیں گے۔ ہماری امید کو زندہ کرنے کے لیے وہ جی اٹھا ہے۔ اگلی بات ہے ہماری شفاعت کرنے کے لیے جی اٹھا ہے۔ یہ بہت خوب بات ہے۔ عبرانیوں خط کے 7:25 میں وہ کہتا ہے وہ ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ایماندار کی شفاعت کرتا ہے، وہ آج ہماری شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، اس لیے کہ اس نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے۔ اور آخری بات، اس نے ہمیں اس لیے بھی زندہ کیا تاکہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ مسیح میں ہمیشہ زندہ کیے جائیں گے۔ پہلے مسیح اور پھر اس کے آنے پر اس کے لوگ مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ تو مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے
شہادتیں بتاتی ہیں کہ وہ صلیب پر نہیں ہے، وہ قبر میں نہیں ہے، قبر خالی ہے، کفن خالی ہے، پتھر لڑکا ہوا ہے، اور آج بھی آپ یسوع کی قبر کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی کسی کی قبر کو اندر سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ یسوع کی قبر کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کسی رشتہ دار کی قبر پر جائیں گے، آپ کے آنسو بہیں گے، آپ غم سے بھر جائیں گے، آپ کو اس کی بڑی یاد آئے گی۔ لیکن اگر آپ کو یسوع کی قبر پر جانے کا اتفاق ہو، وہ قبر خالی ہے، اس کی قبر کے بعد بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، آپ وہاں پر روحانی جوش سے بھر جائیں گے، آپ قوت سے بھر جائیں گے، اور آپ دلیری کے ساتھ کہیں گے کہ میرا یسوع قبر میں نہیں ہے، میرے یسوع کی قبر خالی ہے، اور آپ دلیری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ روح سے بھر جائیں گے۔ آپ یہ یسوع کی قبر خالی ہے، وہ اس لیے بھی قبر میں سے جی اٹھا ہے تاکہ ہماری پست حالی کے بدن کو جلالی بنا دے، تاکہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔